कमर सुल्तान साहब जो हैं वो इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। और सालाना मजलिस आज़ाद जिसका अहतमाम नासिर खान साहब करते हैं वो 11 मुहर्रम को बर्पा होगी, जिससे अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब और सैयद ज़ुल्फ़ुल नक़वी साहब जो हैं वो खिताब फरमाएंगे। ये मजलिस जो है वो बाद अज़ मग़रिब शुरू होगी। फिर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग भी बच्चों की छुट्टी के लिए लेटर देना चाहें इदारा इस्लाम का, वो हमजे शाह साहब से और हमारे टेलीडेस्क पे ये सारे लेटर्स पड़े हुए हैं, वो हासिल कर सकते हैं। और आपसे दरख्वास्त है कि न्याज के फंड में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मतलब बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पर्सनली ये अच्छा नहीं लगता कि आपको डोनेशन के लिए कहूँ, लेकिन ये दिन ऐसे हैं कि आपको खुद जाके आपको पता है कि बहुत से अखराजात होते हैं और बराए मेहरबानी आप खुद जाके इस काम में हिस्सा लें। और इसमें मजमूई तौर पे जो पूरे मुहर्रम की जो अशरा है उसमें अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं या मखसूस किसी मजलिस में आप न्याज को किस तरह से भी स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। पर मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं नहायत अदब से बड़े एहतराम से दरख्वास्त करूँगा आलिम दीन जो इंडिया से तशरीफ़ लाए हैं सैयद कमर सुल्तान साहब आए और आज की इस मजलिस में उनसे खिताब फरमाएं। सब मिलकर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सब मिलकर नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। बराए खुशनुदी है मोहम्मद वाले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। दस्तूर कायनात था क्या क्या बना दिया, दस्तूर कायनात था क्या क्या बना दिया। मरने को भी हुसैन ने जीना बना दिया, मरने को भी हुसैन ने जीना बना दिया। सांसें मेरी लहू मेरा महवे तवाफ है, सांसें मेरी लहू मेरा महवे तवाफ है। दिल को गमे हुसैन ने काबा बना दिया। सब मिलकर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलामु अला अहले बैतिल तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बअद फ़क़द قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. صلوات खालिक कायनात ने इंसान को अज़मतों का वारिस बनाया और
خلافت الہیہ کا تاج دے کر زمین کے حوالے کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے کائنات میں اس سے اچھی مخلوق اگر ہوتی تو عبادتوں کا تعلق بھی اسی سے ہوتا۔ اللہ نے اگر کسی سے عبادت کا تعلق رکھا ہے، ڈیمانڈ کی ہے، تو وہ انسان سے کی ہے۔ لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا لاکھ لاکھ احسان یہ ہے کہ اس نے قبیلے انسانیت کو احتیاج کی چادر میں لپٹنے نہیں دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ انسان پر نعمتوں کا سامن اس قدر برسایا سبحان اللہ کہ اگر یہ چاہے بھی تو ان کو شمار نہیں کر سکتا۔ تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم چاہو بھی تو اس دنیا میں نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن مجید پڑھنے سے لطف آتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، یہ زمین اور آسمان کی گودی میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب ہم نے تمہارے قبضۂ اقتدار میں دے دی، سب ہم نے تمہارے قبضۂ اقتدار میں دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو تمام تر نعمتوں سے نواز کے زمین پہ بھیجا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ اپنے کارناموں کی وجہ سے محتاج بنا ہے۔ اس جملے کو اندر کرنا چاہیے تھا، یہ اپنے کارناموں کی وجہ سے محتاج بنا ہے، ورنہ پروردگار عالم نے اسے محتاج بنا کے بھیجا تھا۔ اس نے ترقی ہی پروردگار عالم کے علاوہ کہیں اور تلاش کی۔ ایسی بات ہے رب کو چھوڑ کر چاہتے ہو کہ تمہاری انسانیت کا قد بہت اونچا ہو جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم پروردگار کو چھوڑ کر چاہتے ہو کہ تمہاری انسانیت بالا سے بالا ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ تم ہمارے ہوتے چلے جاؤ، کائنات تمہاری ہوتی چلی جائے۔ تم ہمارے ہوتے چلے جاؤ، کائنات تمہاری ہوتی چلی جائے گی۔ یہ تمہاری اپنی ترقیاتی منصب کا احتیاج ہے کہ تم ساری دنیا پر کمندے ڈال رہے ہو اور یہ سوچ رہے ہو کہ یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے۔ اصل وجہ یہ کہ تمہیں خدا نہیں ملا، اس لیے کچھ بھی نہیں ملا۔ اگر تم خدا سے مل گئے ہوتے یہ ساری چیزیں تمہیں مل گئی ہوتی۔ ہمارے دربار سے ہٹنے کا تمہیں انعام یہ ملا کہ تم محتاج کائنات بن کے جینے لگے، ورنہ اصل بات یہ تھی کہ تم ہم سے ملتے اور یہ کائنات تم سے ملتی چلی جائے۔ کیا تمہیں محسوس نہیں ہوتا کہ یہ پوری کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی؟ یہ زمین تمہارے لیے ہے، یہ آسمان تمہارے لیے ہے، یہ چاند تمہارے لیے ہے، یہ چاندنی تمہارے لیے ہیں، یہ تارے تمہارے لیے ہیں، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہیں۔ کبھی تم نے بھی سوچا کہ تم کس کے لیے ہو؟ تم نے سوچا کہ یہ ہاتھ کس کے لیے ہیں؟ تم نے سوچا کہ یہ سینہ کس کے لیے ہیں؟ تم نے سوچا کہ یہ دماغ کس کے لیے ہیں؟ میں نے پوری کائنات بنائی۔ یہ چاند جہنم میں نہیں جائے گا، یہ سورج جنت میں نہیں جائے گا، یہ خدمت انسانی کا فریضہ انجام دینے کے لیے آیا ہے۔ اور جب تک انسان ہے، جب تک یہ فریضہ انجام دے رہا ہے، لیکن سوچو تو صحیح کہ سورج نے کبھی تمہارے گھر آنے سے بغاوت نہیں کی، چاند نے کبھی چاندنی پھیلانے سے بغاوت نہیں کی۔ جتنی چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی تھی کسی نے بغاوت نہیں کی، تمہیں ہم نے اپنے لیے پیدا کیا تھا تو روز بغاوت پہ تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا تھا۔ تم ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان اپنے رب کا ناشکرہ بندہ،
मुझे तुम्हारे लिए कहना पड़ा कि नाशुक्रा है। सूरज कभी नाशुक्रा नहीं हुआ तुम्हारे लिए, चांद कभी नाशुक्रा नहीं हुआ तुम्हारे लिए। मैंने जितनी चीजें दी थी, और खाली देना कमाल नहीं है, उनमें बका रखना ये सबसे बड़ा कमाल है। मैं अपनी बात कह नहीं पाया। देना कमाल नहीं है। अगर हम आंख दे के छोड़ देते तो रोशनी को बरकरार रखना कितना महाल था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर हम खून दे के छोड़ देते तो रवानी को बरकरार रखना कितना बड़ा महाल था। अगर हम जिंदगी दे के छोड़ देते तो सांस को देना कितना बड़ा कमाल है। हमने जितनी कुर्बानियां तुम्हारे ऊपर दी हैं, तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है। खून देना और है, खून में रवानी को बरकरार रखना और, आंखें देना और है, आंखों में रोशनी को बरकरार रखना और। मगर हम चाहते थे कि हमारी रब्बानियत का रिश्ता तुझसे न टूटे, हमारी रब्बानियत का रिश्ता तुझसे न टूटे, और जब तक तेरा सिलसिला जिंदगी कायम हो, तू ये मानता रहे कि ये परवरदिगार ही का कमाल है कि उसने हमें जिंदा रखा है। तू सोच भी नहीं सकता कि हम एक सांस की मैयत नहीं उठने देते कि दूसरा सांस तैयार कर देते। मिलजुल के मोहम्मद वाले माशाअल्लाह, एक सांस की मैयत नहीं उठने देते कि दूसरा सांस बरकरार रख देते हैं। अगर दौलत का बल तेरी जिंदगी को बरकरार रखे हुए है तो एक सांस उधार लेके दिखलाओ। तुम एक बल्ब जला के जब टैक्स अदा करते हो तो कभी तुमने सोचा नहीं है कि जिस परवरदिगार आलम ने पूरा दिन रोशनी फैलाई, न कोई तुमसे बिल मांगा, न कोई तुमसे टैक्स मांगा, न कहीं तुमसे पैसे मांगे, और हम रोशनी फैलाते रहे। इसका टैक्स किस दिन अदा करोगे कि हमने ये दिन का उजाला फैलाया। तुमने लाइट का बिल अदा कर दिया, लेकिन सूरज का बिल कौन से दिन अदा करोगे। अगर तुम बिल नहीं अदा कर रहे हो तो कम से कम शुक्रिया अदा करने हमारे घर चले आओ। शुक्रिया करने ही से ही चले आओ। रात भर हमने तुम्हें जिंदगी दी, सुबह को शुक्रिया अदा कर दो। दोपहर तक हमने जिलाया, दोपहर को शुक्रिया अदा कर दो। हमने तुम्हें शाम तक की नेमत दे दी, शाम को शुक्रिया अदा कर दो। तुम शुक्रिया अदा करते चले जाओ, उसमें भी कमाल ये नहीं होगा तुम हमारे घर चले आओ हम तुम्हें बुलंदियां देते चले जाएंगे। नहीं, मैं एक और लफ्ज कहूंगा, तुम हमारी राह में झुकते चले जाओ, हम तुम्हें उठाते चले तुम शुक्रिया करते चले जाओ, हम नेमतों में इजाफा करते चले जाओ। तुम शुक्रिया करते चले जाओ, हम नेमतों में इजाफा करते चले जाएंगे। ये तुम्हारी अपनी कोताही आमाल है जिसकी वजह से तुम दर बदर की ठोकरें खा रहे हो। वरना तुम ये सोच रहे हो कि मैं तारों पे जाऊंगा, बहुत बड़ी तरक्की हो गई तारों पे जाना। अगर तारों पे जाने के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया था तो मैंने ऐसे अफराद पैदा किए जो सिर्फ मुसल्ले पर खड़े रहे, तारा उनके दरवाजे पे। अब एक लफ्ज मेरा है जो मजलिस को वाकईन पहुंचना चाहिए। तख्ते हुकूमत की तरक्की और है, मुसल्ला इबादत की तरक्की और है। काश मैं अपने नौजवानों तक पहुंच जाता। तख्ते हुकूमत की तरक्की और है, मुसल्ला इबादत की तरक्की और है। वहां का अमीर भी इतना बड़ा नहीं है, यहाँ का फकीर भी सबसे बड़ा है। वहां के अमीर में वो ताकत नहीं है जो यहाँ के फकीर में है। यही वजह है कि बादशाह फकीरों की झोपड़ी में गए हैं, फकीर बादशाहों के दरबार में नहीं गए हैं। मेरे मोहम्मद वाले मोहब्बत खुशबू दिल में बसा के कुल्ले मानना
لفظ بھی آتا ہے کہ مولانا آپ جتنی مثالیں دیتے ہیں اہل بیت کی مثالیں دیتے ہیں، میں اہل بیت کی مثال نہیں دے کر ایک ایسی مثال دے رہا ہوں جسے کائنات نے تسلیم کیا. جتنے لوگ یہاں انڈیا کے بیٹھے ہیں ان سے یہ پوچھ لیجئے گا کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے. دنیا انسانیت میں ولایت کا ایک فقیر تھا جسے خواجہ اجمیری کہا جاتا لفظیں تھی جو خود بخود مرصع ہو گئی. دنیا انسانیت میں ولایت کا ایک فقیر تھا جسے خواجہ اجمیری کہا جاتا. اس نے جا کے اجمیر میں ڈیرا ڈال دیا. بادشاہ نے کہا کہ تم اپنا مسلح یہاں سے اٹھاؤ. انہوں نے کہا کہ بھئی میرے مسلح سے تمہیں کیا پریشانی ہے؟ میرا مسلح تو تھوڑی سی زمین میں بچھا ہوا ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تیرے پاس تو پوری حکومت ہے. کہا نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ تم اسے اٹھاؤ. کیوں؟ کہا اس لیے اٹھاؤ کہ جب سے تم آئے ہو لوگوں نے ہمارے دربار میں آنا بند کر دیا ہے، تمہارے پاس جانا شروع کر دیا. آقا کا جواب سنے. آقا کہتے ہیں کہ یہ تیری فقیری ہے کہ تو لوگوں کے بغیر زندہ نہیں ہے. یہ میری امیری ہے کہ میں مسلح میں بیٹھا ہوں، لوگ خود بخود میری طرف آئے. مالک دی کرم نوازی دے سانو جوہر سمجھ چ نہیں آتے. جنہ دین خدا نو رنگ لایا او گوہر سمجھ وچ نہیں آتے. ایک سورج ڈکی بیٹھا ہے، دوجا جنت میں کہندا ہے گلیاں وچ، تو پیر علی دی گل کردا او تے نوکر سمجھ چ نہیں آتا. تجھے مجھے اس مسلح سے کیا پریشانی؟ تو اس مسلح سے کیا لینا چاہتا ہے؟ میرا مسلح ہے، اپنی جگہ بچھا ہے. اس نے کہا کہ اس آدمی کو پانی بند کر دیا جائے. اپنے پہرے دار بٹھا دیے. وہ وضو کرنے کے لیے باہر نکلے. شاگردوں سے کہا کہ بھئی پانی نہیں ہے، کیا بات ہے، میں وضو کرنا چاہتا ہوں. کہا حضور پہرا بٹھا دیا گیا ہے، آپ کو پانی نہیں ملے گا. جیسے یہ جملہ کہا انہوں نے لوٹے کو سامنے رکھ کے کہا کہ میں پانی کو حکم دیتا ہوں کہ وہ لوٹے میں آ جائے. سارا دریا لوٹے میں آ گیا. یہ عمل فقیر کا تھا. توجہ دے کر لیجیے گا، یہ عمل فقیر کا تھا. اب بادشاہ کے سپاہی بولے کہ ہم پہرا کس بات کا دیں؟ پانی تو ہے ہی نہیں، سارا پانی تو اس کے لوٹے میں پہنچ گیا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ فقیر نے کیسے دریا کو لوٹے میں سمیٹ لیا. میں کبھی بھی عادی نہیں ہوں اس بات کا کہ واقعے سے واقعے کو ملا، لیکن یہ آدمی دنیا سے انتقال کر گیا، مسلح سے بچھا ہوا. اب جتنے بھی لوگ آ رہے تھے اس کی قبر پہ آنے کے بعد ایک ہی جملہ کہا کرتے تھے کہ شاہ ہمیں دے دے، امیر ہمیں دے دے، امیر ہمیں یہ کر دے، ہمیں وہ کر دے. ساری دنیا کی احتیاج اس بات کا ثبوت بن گئی تھی کہ جب اس دنیا عبادت کے فقیر ایسے ہیں تو جناب امیر کیسے ہیں؟ وہ ساری باتیں بیان نہیں کروں گا کہ انسان کی ایک اپنی طاقت ہوتی ہے، انسان کی اپنی ایک قوت ہوتی ہے اور وہ اپنے پروردگار عالم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ دنیا انسانیت اسے تسلیم کرے یا نہ کرے. یہ بات طے ہے. میں نے جو آج آیت پڑھی ہے اسی لیے پڑھی ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا لوگ حسد کرتے ہیں ان سے جنہیں پروردگار عالم نے فضیلتوں سے نوازا ہے. جنہیں پروردگار عالم نے فضیلتوں سے نوازا. یہ جو ساری آفت آ رہی ہے وہ صرف اس بات کی آ رہی ہے کہ جنہیں پروردگار عالم نے فضیلتیں عطا کر دی ہیں لوگ ان سے حسد کرتے ہیں. میں بھی یہ کہتا ہوں پبلک سے کہ جب تم سے حسد ہونے لگے تو سمجھو کہ تم فضل الہی کے مالک بن رہے ہیں. جب تم سے حسد ہونے لگے تو سمجھو کہ تم فضل الہی کے مالک بن رہے ہو. اہل بیت سے کسی کو ذاتی دشمنی نہیں ہے، ان کی فضیلتوں سے دبے ہوئے لوگ ہیں. میرے اس جملے کی حد و انتہا تک پہنچنا ہی مشکل ہے. یہ کردار آل محمد سے بکھرے ہوئے لوگ ہیں جو آج ان پر انگلیاں اٹھا
بتا رہے ہیں نبی کے رسول ہونے پر دشمنی نہیں ہوئی، ابو طالب کے گھر میں کیوں پیدا ہوئے اس لیے ابو طالب کے گھر میں کیوں آ گئے اس لیے دشمنی ہوئی۔ بات یہ نہیں ہے کہ علی کون ہے، سوال یہ ہے کہ وہ ابو طالب کا بیٹا کیوں ہے۔ میرے محمد والے محمد لیکن پروردگار واللہ یؤتی من یشاء ان الفضل بیدہ، فضیلتیں ہمیشہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ یؤتی ہے من یشاء، پروردگار عالم جسے چاہتا ہے فضیلتوں سے نواز دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کے اندر دو طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو محتاج فضیلت ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کی فضیلتیں محتاج ہیں۔ میں اپنی منزل پہ آ گیا، جن کی فضیلتیں محتاج ہیں وہ اور ہیں جو فضیلتیں ڈھونڈتے ہیں، وہ اور ہیں جنہیں فضیلتیں ڈھونڈتی ہیں، وہ اور ہیں جو فضیلتیں ڈھونڈتے ہیں، وہ اور ہیں جنہیں فضیلتیں ڈھونڈتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم انہیں تلاش کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن اللہ نے آل محمد کو زمین پر اس لیے اتارا کہ فضیلتیں انہیں تلاش کرتی پھریں۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں چھپتا رہا، فضیلتیں مجھے ڈھونڈتی رہی۔ میں چھپتا پھرتا تھا، تاریخ بھی یہی بیان کرتی ہے کہ علی چھپتے پھرتے تھے، فضیلت نے انہیں ڈھونڈ لیا۔ علی تو چادر تطہیر میں چھپ گئے، آئے تطہیر نے ڈھونڈ لیا۔ علی تو چادر تطہیر میں چھپ گئے، چادر تطہیر میں چھپ گئے، آئے تطہیر نے ڈھونڈ لیا۔ علی لشکر میں چھپے تھے، علم نے تلاش کر لیا۔ علی لشکر میں میں کہتا ہوں کہ اس انسان کی حد فضیلت کو چھونا ادراک ولایت کے بام معراج کی بات ہے۔ خود اس کی فضیلتوں پر جانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ یہ کنہ معرفت الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر سلطان ترجمہ کرو، کنہ معرفت الہی ہے۔ الہی نظام زمین پہ نہ اترتا اگر علی آسمان سے نیچے نہ میرے محمد علیہ میں چھپتا رہا، فضیلتیں مجھے ڈھونڈتی پھرتی رہی۔ میں یہاں سے جاؤں گا تھوڑا سا باغ فدر کی طرف اور پھر اس کے بعد مڑ کے آ جاؤں گا اپنی منزل تک، متوجہ رہیے گا۔ مجھے فضیلتیں تلاش کرتی رہی، میں چھپتا رہا۔ میں تو چادر رسول اوڑھے سو رہا تھا، چادر رسول اوڑھے سو رہا تھا، مرضی الہی نے مجھے ڈھونڈ لیا۔ یہاں دنیا انسانیت کی وہ عظیم ترین شب تھی، علی کو کبھی تلاش کرنا ہو تو لفظوں میں نہ ڈھونڈیے گا، حقیقتوں میں ڈھونڈیے گا، اس لیے کہ لفظ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مرتضیٰ کی شان کو اجاگر کر سکے۔ وجہ یہ ہے کہ لفظ بعد میں بنے ہیں، علی پہلے بنا۔ لفظ بعد میں بنے ہیں اور علی پہلے بنے ہیں، لہذا لفظوں میں وہ طاقت نہیں، حقیقتوں میں وہ دم ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کے کمالات کو چھو سکتی ہیں، مس کر سکتی ہیں۔ اور آپ کے لیے بس اتنا ہی ہے کہ آپ ان کی فضیلتوں کا اعتراف کر لیں۔ اگر بے سر و سامانی ہے تو سلمان بننے میں دیر نہیں لگے گی، اگر بے سر و سامانی میں جی رہے ہیں تو سلمان بننے میں دیر نہیں لگے گی، اگر بے زر ہیں تو ابو ذر بننے میں دیر نہیں لگے گی، اگر برباد ہیں تو مقداد بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ ہر اس آدمی کو کمال دے دیتے ہیں جو ان کے
بعد یہ اس آدمی کو کمال دیتے تھے. اب دیت کو فضیلتیں سے نوازنے کے لیے ان کا وجود ہے. اگر یہ زمین پہ نہ آئے ہوتے تو دنیا میں کالے آدمی کو کوئی کعبے پہ کھڑا نہ کرتا. کعبے پہ کھڑا کر دیا. کیوں؟ بلال جاؤ اور کعبے پہ کھڑے ہو جاؤ تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ محمد کسے کہتے ہیں. آج بھی دولت کعبے کے نیچے طواف کر سکتی ہے, کعبے کی چھت پہ نہیں جا سکتی. رسول نے کہا کھڑے ہو جاؤ اور اس سماج کو بتاؤ کہ فضیلت محمد کا نام ہے, دولت کا نام نہیں ہے. ریاست محمد کو کہتے ہیں, دولت کو نہیں کہتے. امارت محمد کو کہتے ہیں, دولت کو نہیں کہتے. بلال جا کے اذان دو. بلال نے اذان دی, نماز کی طرف آؤ. اے بلال اشارہ نہ کرو. کا اشارہ کروں گا, دنیا کو پتا چلنا چاہیے. کل تک لوگ مجھے آرڈر پہ چلاتے تھے, آج میں آرڈر پہ آپ کو سلامت رکھے. آپ میری باتیں پہنچ رہی ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ بند ہو جاتا محمد کے بعد اگر آل محمد نہ ہوتے. اگر میرا جملہ رائگاں چلا گیا تو آج ایک مفکر کو افسوس ہو جائے گا. اگر آل محمد نہ ہوتے, یہ فاطمہ کا کمال تھا کہ بابا جو کچھ تم چھوڑ کے جاؤ گے ہم کر کے دکھلائیں گے. جملہ رائگاں نہیں جانا چاہیے. اگر آپ بلال کو کعبے کی چھت میں کھڑا کرو گے تو میں فضہ کو قرآن کی آیت میں سیرت سمجھ میں نہ آتی اگر یہ نہ ہوتے, صورت سمجھ میں نہ آتی اگر یہ نہ ہوتے. انہی کا کمال تھا کہ یہ تھے محمد انہی کا کمال تھا کہ یہ تھے تو سمجھ میں آ گئی. میں ایک دلیل دیتا ہوں, ایک دلیل, اور آپ کی اپنی عدالت ہے, آپ جانے, آپ کا کام جانے. رسول نے یہ بتایا کہ جنت ہے, جنت کی کوئی چیز دکھائی؟ کیسے دلیل ملے گی کہ جنت ہے بھی یا نہیں؟ جب رسول چلے گئے تو یہ سوال اپنی جگہ رہ گیا کہ جنت ہے کہ نہیں ہے. فاطمہ نے کہا, میرے بابا نے کہا جنت ہے تو ہے. یہ ثبوت میں دوں گی کہ ہے. اگر نہیں ہے تو کھانا کہاں سے آیا, لباس کہاں سے آیا؟ میں کہہ چکا, میں نے کہا بیوی یہ لباس اور کھانا جنت سے گھر میں آیا ہے. گھر والوں کو پتا چلا ہے کہ جنت ہے, کہ گھر میں بتاؤں گی کہ جنت ہے, اور میدان میں میرا شوہر تلوار اتار کے بتائے گا کہ ہے. تم میرے بستر پر سو جاؤ. دیکھیں میں شب ہجرت پڑھنے نہیں آیا. لڑنا آسان ہے مگر سونا مشکل تھا. لیکن ایک سوال تو میں آپ کی عدالت میں ضرور رکھوں گا کہ کیا رسول اللہ کو اپنے بستر پر سونے کے لیے بھی کوئی اور نہ ملا؟ اب آپ بیداری سے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, میدان میں لڑنے کے لیے کوئی نہیں مل رہا ہے, یہاں تلوار کا معاملہ ہے, لیکن یہاں تو سونے کی بات ہے. کیا سونے کے لیے بھی یا رسول اللہ کوئی اور نہیں مل رہا ہے؟ اس میں بھی آپ علی ہی کو سلائیں گے کہ مسئلہ سونے کا نہیں ہے, میری طرح سونے کا ہے. مسئلہ سونے کا نہیں ہے, میری طرح سونے کا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہ سوائے علی کے کوئی میری طرح نہیں سوتا. اس کا مطلب علی سوتے بھی رسول کی طرح تھے.
سونے کے لیے گیا. اب یہ باتیں تو بہت عام ہیں کہ صاحب علی کے علاوہ کوئی اس لیے نہیں سو سکتا تھا کہ جب رسول سوتے تھے تو ان کے جسم سے نور چھنتا تھا. ایسی بات ہے اگر دوسرے سو بھی جاتے تو نور کہاں سے لاتے. یہ بات تو طے ہو گئی کہ ایک رات بستر خالی رہا تو وہ علی کے ذریعے بھرا. ظاہر سی بات ہے اگر ایک رات محمد کی جگہ بستر پہ کوئی اور نہیں آ سکتا تو قیامت تک مسند پہ کوئی اور نہیں آ سکتا. ایک عجیب و غریب بات تو ہوئی کہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ لیکن آپ اپنی جان کی فکر کریں ان کی جان کی کیوں فکر کر رہے ہیں؟ دنیا کو یہ میسج مل جائے کہ علی آیا ہی فدائے نبی بن کر. آیا ہی فدائے پیغمبر بن کے ہے. میرے سو لینے سے فوراً جناب حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے سو لینے سے میری جان بچ جائے گی. میں نے کہا یا علی دیکھ کے دشمن بھی ہیں جو گھر کو گھیر رکھا ہے ان سے نہیں گھبراتا. جب میں ان سے میدان میں نہیں گھبرایا تو یہاں گلیوں میں ان سے مجھے گھبرانا نہیں ہے. بس فرق اتنا ہے کہ آج مجھے سونا ہے نبی کی طرح. میں نے دیکھیے میں نے کہہ چکا تھا کہ میں ہجرت پڑھنے آیا ہی میں تو صرف ٹچ کرنے آیا ہوں اس بات کو کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. اللہ جب فضیلتوں سے نوازتا ہے تو انسان حسد کرتا ہے. میں نے تاریخ سے ایک بات پوچھی کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ اس انسان کو علی کو اس وقت جو بستر پر سو رہے ہیں محمد کس نے بنایا؟ اس لیے کہ علی تو علی ہے. علی کا اپنا جسم ہے محمد کا اپنا جسم ہے. جو عرب نقش قدم دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ کس قبیلے کا آدمی ہے کس قبیلے کا آدمی گزرا ہے وہ قد و قامت دیکھ کے نہیں پہچانے گا کہ یہ نبی سو رہے ہیں علی. مگر رات بھر دشمن یہی سمجھتا رہا کہ یہ نبی ہے. دشمن نے بھی علی کو گھٹا کے نہیں سمجھا. تو میں کیوں بناتا؟ اگر میں بناتا تو میں علی کو کیوں سلاتا؟ اس کا مطلب میں نے تو بنایا نہیں. تو میں نے کہا علی کیا آپ خود محمد بن کے سو گئے؟ کہا مجھے ضرورت نہیں ہے میں تو علی بن کے سویا ہوں. میں نے اللہ سے پوچھا اللہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ رات بھر دشمن محمد سمجھتا کیوں رہا؟ کہا میں نے بنایا ہے محمد. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا جب عیسیٰ کے پیچھے دشمن پڑ رہا تھا تو ایک سگا دشمن بالکل سچا دشمن عیسیٰ کے بالکل پیچھے پیچھے چل رہا تھا. دونوں آدمی کمرے میں داخل ہو گئے. عیسیٰ تو آسمان پہ چلے گئے. اسے شکل مل گئی عیسیٰ کی. لوگوں نے اسے سونی دے دی اور آج تک سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے سونی دے دی. میں نے دشمن کو شکل اس لیے دی کہ میرا پیغمبر بچ جائے. جب میں اپنے پیغمبر کو بچانے کے لیے ایک دشمن کو صورت دے سکتا ہوں تو کیا سگے بھائی کو محمد نہیں بنا سکتا؟ تمام ہوگی. میں جس بات کو ٹچ کرنے کے لیے آیا تھا وہ قریب آ گئی. علی سو رہے تھے اور کائنات کی کوئی چیز یہ طے نہیں کر پا رہی تھی کہ سو کون رہا ہے. دشمن سوچ رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. دوست سوچ رہے تھے کہ یہ ہو رہا ہے. تاریخ میں ہلچل مچ رہی تھی. نظام قدرت چاروں طرف طواف کر رہا تھا اور نتیجہ یہ ہو رہا تھا کہ علی چین کی نیند سو رہے تھے.
رات ہے جس کی فضیلتوں کی انتہا نہیں. کاش لوگ علی کا دن بھی دیکھ لیتے. توجہ دے, یہ علی کی شب ہے جو گزر رہی ہے, جس کی فضیلتوں کی انتہا نہیں ہے. یہ تو سونے والے علی کی کمالات ہیں, لیکن کائنات کی کوئی چیز طے نہیں کر پا رہی تھی کہ کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے. ایک عجیب و غریب حافظ فرمان علی صاحب قبلہ نے ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ مفسر قرآن تھے اور مجلسیں بھی پڑھا کرتے تھے. ایک کتاب ان کی میرے پلے پڑی مجلسوں کی, اور یہ بہت مشہور بھی ہو سکتا ہے اس لیے میں نے حوالہ دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ کائنات محو حیرت تھی کہ ہے کون, مگر شاید آج قدرت سارے اوراق فضیلت بکھیرنا چاہتی ہے. سارے اوراق فضیلت بکھیرنا چاہتی تھی, اس لیے کہ اسے علی کا نفس خریدنا تھا. اللہ چاہتا تھا کہ یہ نفس اتنا قیمتی ہو جائے کہ پوری دنیا کی سمجھ میں نہ آنے پائے کہ یہ ہے کیا. اسی لیے قرآن نے بھی سمٹنا شروع کر دیا کہ وہ پہچانے کہ یہ کون ہے. الف نے کہا کہ اسد اللہ الغالب ہے, بے نے کہا باب مدینۃ العلم ہے, بے نے کہا تحت الثری کا عالم ہے, سے نے کہا ثابت قدم مولا ہے, لام نے کہا درجات کی بلندی ہے, جیم نے کہا جمل کا قاتل ہے, اے نے کہا حکم الورا کا مالک ہے, اے نے کہا خیبر کشا شہنشاہ ہے, اے نے کہا رہبر انسانیت ہے, اے نے کہا زاہد بے مثال ہے, سین نے کہا سید العرب ہے, سین نے کہا شجاعت کا مرکز ہے, سواد نے کہا ضمیروں کا حاکم, سواد نے کہا صبر کا حاکم ہے, سواد نے کہا ضمیروں کا حاکم ہے, عین نے کہا علی ابن ابی طالب ہے, عین نے کہا غالب علی کل غالب. کچھ حیدر کچھ علی کچھ مرتضیٰ کہنے لگے, شب ہجرت لوگ محمد مصطفیٰ کہنے لگے, ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا, توبہ توبہ یہ نثاری تو خدا کہنے لگے. علی علیہ السلام محو استراحت تھے. دنیا سمجھ رہی تھی کہ علی آرام کر رہے تھے, اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ فضیلتیں آسمان چھو گئی. ایک مرکز فضیلت تھا جو بنا ہوا تھا, نور سے نور تک کا رشتہ جڑا ہوا تھا. پروردگار عالم آج اپنی مرضیوں کا وارث علی کو قرار دے رہا تھا, اور علی کمالات کے اس زینے کو طے کر رہے تھے جسے دنیا میں کوئی طے نہیں کر پائے. انسانیت کی اعلیٰ ترین فرد تھی جو رسول اللہ کے بستر پہ تھی. میرے لفظوں ہی میں بات ہوتی ہے اور میں بول کے سمجھتا ہوں کہ اچھا لفظ ہو گیا. ایک سلوات بھیجے محمد. ہم جن چیزوں کو یہ سمجھ لیں, یہاں دو چار باتیں سنیے اور پھر اس کے بعد میں واقعہ سناؤں گا جو اصلی واقعہ ہے جس کے لیے میں اب تک بولتا رہا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ شاید اہل بیت کے اس دنیا میں آنے کی وجہ سے ہو رہا. نہیں, یہ عالم انوار کا مرتب کردہ نظام تھا جو زمین پہ ہو رہا تھا. توجہ دیجیے گا, ایک لفظ جو میرا کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا, میں اس کو مسلسل اشرا پڑھنے کی تیاری میں ہوں.
دنیا علی کے عالم ظہور سے محو حیرت ہے، جبکہ یہ طے ہے کہ علی کا عالم نور ظہور سے بہت بڑا ہے۔ وہ یہاں 63 سالہ زندگی کے لیے آیا اور دنیا اسے خدا کہہ بیٹھی۔ اگر اس کے ہزاروں سال کے برق کھول دیے گئے تو کیا ہوگا؟ وجہ ہے کہ ہم جہاں سے علی کو جانتے ہیں اور جہاں تک جانتے ہیں، ایک لفظ سنیے، یہ شاید حقیقت ہو جائے اور میرے اس چھوٹے بھائی کے لیے تحفہ بنے جو مجلسوں میں شریک ہو رہا ہے۔ ہم جو بھی کچھ علی کے بارے میں کہتے ہیں وہ ہمارے عقل کی حد ہے، اس کے کمال کی حد ہے۔ جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے عقل کی حد ہے، اس کے کمال کی حد نہیں ہے، اور شاید عقل میں وہ طاقت ہی نہیں ہے جو علی کو سما سکے۔ علی کو سما سکے وہ طاقت نہیں ہے، جتنا مل جائے وہی کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علی کے چاہنے والوں میں کبھی مرتبے برابر نہیں رہے۔ اور اگر مرتبے برابر ہوتے تو سلمان و ابو ذر کے درجوں میں فرق نہ ہوتا۔ علی حق، 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 تیرے ہماری مجبوریاں یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ ہماری مجبوریاں یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، اس کا اختیار یہ ہے کہ وہ کل ایمان ہماری مجبوریاں یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، اس کا اختیار یہ ہے کہ وہ کل ایمان ہے۔ ہمیں اس کے منہ نہیں لگنا چاہیے، اس لیے کہ دنیا میں دو طریقے کے لوگ آئے ہیں، کچھ پڑھنے آئے ہیں، کچھ پڑھانے آئے ہیں، کچھ بننے آئے ہیں، کچھ بنانے آئے ہیں۔ کلے پورے، آنے کی حد نہیں ہے۔ کلے ایمان، خود ایمان، نعرہ سنیے 2 منٹ میں، بسم اللہ، بسم اللہ۔ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ مومن علی کے فضائل بیان کرے تو حیرت ہوتی ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ علی کا عالم نور کسی نے نہیں دیکھا، ورنہ یہ بات ہی نہ ہوتی۔ عالم نور کسی نے نہیں دیکھا۔ دیکھیے ہماری اور آپ کی زبان پر فضیلتوں کا آ جانا یہ الگ بات ہے، لیکن شاید انبیاء بھی آخری نبی کے لیے ایک تسلسل تھا مشق ہدایت کا۔ بالکل ایسا ہی تھا، سبحان اللہ۔ بابر سلطان یہ تعویذ مت کیا کرو منبر سے۔ مشق ہدایت کیا مطلب؟ مشق ہدایت کا مطلب یہ تھا کہ انبیاء صرف اس لیے آئے تھے کہ نبی تک پہنچنے کا انسانیت کو راستہ مل جائے۔ آپ کو یہ بھروسہ نہیں ہے کہ آپ ایسے سنیں گے؟ دلیل سنیے آپ۔ میں مانتا ہوں کہ آدم آئے تو انسانیت میں علم کا اجالا پھیلا، جہالت کا دم نکلنے لگا۔ نوح کے تقوی نے گناہوں کو تزلزل بخش دیا۔ واہ واہ، واہ واہ، میں نے مانا کہ اگر نوح کا تقوی نہ ہوتا تو گناہوں کو اپنی جگہ ہلنے کی آرزو نہ ہوتی، تمنا نہ ہوتی۔ یعقوب کا صبر، ایوب کا صبر ساری دنیا ظلم کو ڈبونے کے لیے کافی تھا۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے میں ہیں؟ نے مانا کہ انسانیت کو راستے مل رہے ہیں، لیکن ایک سوال آپ سے کروں کہ یوسف کے حسن سے انسان کو کیا ملا؟ اب یہ مجلس لندن اور یو کے میں ہو رہی، بتائیے یوسف کے حسن سے انسانیت کو کیا ملا؟ سوائے اس کے کچھ نہیں ملا کہ یوسف کو حسن دے کے اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ آج انسانیت اس نور سے واقف ہو جائے تاکہ جب محمد آئے تو اجنبیت نہ رہ جائے۔ میں نے مانا کہ نبوت راستے بنا رہی تھی
وجہ تھی کہ پہلے نبی سے یہ کہا گیا کہ تم اہل بیت کے فضائل بیان کرو. جب کوئی فضائل سننے کے لیے تیار نہیں تھا اور کوئی تھا ہی نہیں جو سنتا, تو آدم سے کہا گیا کہ اگر تمہیں جنت واپس آنا ہے تو اہل بیت کا صدقہ دو, ہم تمہیں واپس لے آئیں گے. جناب آدم توبہ کر رہے تھے پنجتن پاک کا نام لے کر, حسین کے نام پر آنسو آ گئے. اللہ نے کہا تمہاری توبہ قبول. اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں شیطان یہ پہچان گیا کہ جنت میں جانے کا واحد راستہ آنسو ہے. اسی لیے اس نے پابندی لگائی کہ کوئی بندہ رونے نہ پائے. اب سمجھ میں آیا کہ عزاداری کی دشمنی کیا ہے. عزاداری کی دشمنی انسانی طبقے کی دلیل نہیں ہے, شیطانی فرقے کا کام ہے. عزاداری کے دشمنوں پر اب میں نہیں بیان کر سکتا کہ کس کس نے کتنے فضائل بیان. آج میرا ایک موضوع ہے جو بہت دن سے مجھے تڑپا رہا ہے, میں اسے پورا کرتا ہوں 2 منٹ. جناب موسیٰ فضائل محمدی بیان کر رہے تھے, اور اس پہ حیرت نہ کیجیے گا, اس لیے کہ کوئی نبی جب تک دنیا سے نہیں گیا جب تک اس نے فضائل محمدی کو کلیئر نہیں کر لیا. میں یہ ثابت کر دوں گا کہ ہر نبی کی زبان پر احمد کا نام آیا اور عیسیٰ کی زبان پر کھلم کھلا آیا. وہ اپنے خاص لوگوں میں بیان کیا کرتے تھے. اس بات کو سوائے احقاق الحق کے بہت کم کتابوں نے بیان کیا. احقاق الحق میں آغائے آیت اللہ شوستری کو احقاق الحق کے لکھنے پہ قتل کر دیا گیا تھا. ایک بادشاہ نے ان کے قتل کا حکم دے دیا تھا. احقاق الحق شیعوں کے اثبات مذہب کی کتاب تھی, لیکن سنیوں میں یہ شور اٹھا کہ یہ تو ابطال باطل بھی ہے. اگر یہ کتاب میدان میں رہی تو باطل کا خاتمہ, حق ہی حق ہو جائے گا. لہذا اس آدمی کو ختم کر دو. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ موسیٰ فضائل بیان کر رہے تھے حضور اکرم کے, تو انہوں نے خدیجہ کی دولت کا ذکر کیا, اور یہ بھی ذکر کیا کہ خدیجہ کی اس بے پناہ دولت کے باوجود محمد نے دنیا میں خدیجہ کی دولت کا کوئی جواب نہیں دیا. سنتے رہیے گا. چونکہ دولت کا کوئی جواب نہیں دیا, ان کا ایک صحابی تھا حضرت موسیٰ کا, حزقیہ نام کا, اس نے یہ سنا اور سنتے ہی مصر چھوڑ دیا کہ ہم دولت خدیجہ کا جواب بنائیں گے. متوجہ رہیے گا. اور وہ مصر سے چلے اور خیبر کے پاس آ کر آباد ہو گئے. انہوں نے اپنی ساری پراپرٹی وہاں کی بیچ کے یہاں ایک پراپرٹی بنائی. اس پراپرٹی کو اتنا بڑھایا کہ اس میں 7 باغ لگائے اور نہر خریدی مصر سے خیبر تک. اسی لیے حضرت علی کا ایک جملہ ہے کہ مصر کی بلندیوں سے لے کر خیبر تک باغ فدق ہی باغ فدق ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جاگیر کیا تھی. میں کہتا ہوں کہ فاطمہ جس کو لینے جائے اس جاگیر کے بارے میں بات نہ کرنا. البتہ یہ تو حکومت کو بھی پتا تھا کہ بغیر اس باغ کے لیے حکومت نہیں چل پائے گی. یہ تو حکومت کو بھی پتا تھا, اسی لیے تو اس کو قبضہ کیا. آج یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس بات کو بالکل کلیئر کیا جائے. میں بھی بالکل کلیئر کر رہا ہوں. وہ بندہ یہاں آ کر آباد ہو گیا اور اس نے یہ کہا کہ ایک دن پیغمبر یہاں سے گزرے گا. جب پیغمبر گزرے تو ہمارا یہ تحفہ, ہمارا یہ فدیہ اس پیغمبر کے حوالے کر دینا. اس کا مطلب یہ کہ حزقیہ جو صحابی موسیٰ تھے انہوں نے یہ انتظام کر لیا. 7 باغ لگا دیے, اپنی نسل کو امین بنا کر وہ دنیا سے چلے گئے اور ایک ہبہ نامہ لکھ گئے کہ جب محمد آئے تو یہ ہبہ نامہ ان کے حوالے کر دینا. محمد نے جب خیبر فتح کر لیا اور خیبر فتح کر کے یہودی خیبر کی آس پاس کی بستیوں کی طرف متوجہ ہوئے تو ساری بستیاں گھبرا کے بھاگ رہی تھی اور یہ بستی گھبرا کے گھر سے باہر نکل رہی تھی انتظار محمد میں. اب ایک لفظ کہوں گا, کچھ محمد کی شجاعت سے گھبرا رہے تھے, کچھ زیارت کے شوق میں روز پہ آ رہے تھے.
بات ہے جیسے ہی محمد مصطفیٰ فدق میں داخل ہوئے، فدق ایک گاؤں تھا، فدق میں داخل ہوا، اہل فدق نے استقبال کیا، اور مخریق جو پوتے تھے حزقیہ کے، پوتے کا مطلب یہ کہ ان کی نسل سے تھے، اس نے محمد مصطفیٰ سے گزارش کی کہ آپ 3 دن تک مہمان رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں حوالہ پہلے دے چکا ہوں، 3 دن تک مہمان رہیں، 3 دن تک یہاں نبی ٹھہرے۔ تیسرے دن انہوں نے یہ ہبہ نامہ عطا کر دیا جناب پیغمبر کو کہ ہمارے حزقیہ دادا پردادا نے آپ کے لیے یہ چیز تحفے کے طور پر دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فدق کسی شجاعتوں کی دلدل کا نام نہیں ہے، تحفوں کے تسلسل کا نام ہے۔ کیا بات ہے، یہ اور بات ہے کہ موسیٰ کے صحابی نے لیا تھا اور محمد کے صحابی نے چھین لیا۔ بات صحابیت کی ہے، بڑی بات ہے۔ موسیٰ کا صحابی انتظام کر رہا تھا، جا کے احقاق الحق میں پڑھئیے گا اور سوچئے گا کہ کتنا عمدہ تھا وہ انسان جس نے غیبت محمد میں یہ اہتمام کیا کہ مجھے محمد کو کوئی موقع دینا چاہیے تھا۔ میں بھی حضور اکرم سے کہتا ہوں کہ سرکار پوری دولت جناب خدیجہ کی آپ کے دین اسلام کے کلمہ پڑھوانے میں لگ گئی، صحابیوں کو جوان کرنے میں لگ گئی، اولاد کو پالنے میں لگ گئی۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ ایک جوڑا کپڑا، کوئی جواب تو ہونا چاہیے۔ رسول نے کہا کہ اسی لیے میں نے بیٹی کو فدق دیا تھا، بیٹی دولت خدیجہ میرے اس طرف ہے اور فدق میرے اس طرف ہے، یہ میرا ابتدائی دور ہے، یہ میرے شباب کا دور ہے، آج میں تجھے مال کے بدلے مال دیتا ہوں۔ میں نے کہا پروردگار جو کہتا ہے کہ ہم محسنین کو جزا دیں گے کہ یہ اللہ کرے گا، اسی لیے اللہ نے ملکۃ العرب کے لفظ کو بدل کے ملکہ کائنات بنا دیا۔ بہت عمدہ بات کی۔ پروردگار نے کہا خدیجہ تم نے جو دولت لگائی وہ ملکۃ العرب ہے، ہم نے جو فاطمہ کو منصب دیا وہ ملکہ جنت ہے۔ اب ایک لفظ کہوں، بعد فدق دولت خدیجہ کا دنیاوی جواب ہے۔ کاش کاش بعد فدق جناب خدیجہ کا دنیاوی جواب ہے اور ملکہ جنت کا خطاب روحانی جواب ہے۔ خدیجہ اس دنیا سے شرمندہ نہ جانا، اپنی بیٹی کی طرف کو رخ کرو۔ تم اگر ملکہ عرب تھی تو تمہاری بیٹی نے ترقی کر لی ہے، ملکہ جنت بن گئی ہے، لہذا تمہیں احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیوی جو اس کائنات میں جب دنیا سے جا رہی تھی تو فاطمہ کو قریب بلا اور فاطمہ کو قریب بلا کے ایک جملہ کہا، فاطمہ اپنی ماں کو معاف کر دے، میں جانتی ہوں بیٹی کہ اس وقت تیرے پاس دنیا میں صرف ایک جوڑا بچا، مگر میں قسم کھاتی ہوں کہ میں نے تیرے بابا کے اوپر سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا ملکہ عرب کو یہ احساس نہیں ہو رہا ہوگا کہ دنیا میں اپنی بیٹی کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ عزیزوں، اب یہ بحث آگے چل کر ہوتی ہے کہ صاحب کس نے کیا لیا کیا نہیں لیا، لیکن میں ایک لفظ ضرور کہوں گا کہ فدق کچھ بھی نہیں تھا، عظمت آل محمد کا وہ دیرینہ تحفہ تھا جو وہاں سے چلا اور یہاں آیا۔ جب جناب فاطمہ زہرا نے اپنی ماں کا غم اٹھایا، اپنے باپ کا غم اٹھایا، اور باپ کے غم کے بعد ایک غم یہ بھی اٹھایا کہ جناب فاطمہ کے عمار باغ فدق سے واپس آ گئے۔ آج باغ فدق پر نیٹ میں بحث کرنے والے لوگ کبھی بھی اس جملے کو نہیں لاتے کہ اگر وہ فاطمہ کی ملکیت نہیں تھا تو رسول اللہ کی زندگی میں جناب فاطمہ کے کارندے اس جگہ پہنچ چکے تھے اور وہ وہاں کام کرتے تھے اور اس کی آمدنی ہوتی تھی، اسی سے آل محمد کا پروان چڑھنا ہوتا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آل محمد کو جینے کے لیے کسی دنیاوی ملکیت کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ اس سے کم مسلمانوں کی نیت تو سمجھ میں آ گئی۔ آل محمد کا جیون اپنا جیون ہے، وہ تو قوت لا یموت میں جینے والے لوگ ہیں۔ بہرحال جو بھی کچھ ہوا وہ داستانیں آپ سنتے رہیں گے گاہے بگاہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ وہ بنیاد تھی
جو آل محمد سے دشمنی کو بڑھاتی چلی گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کل جنہوں نے باغ لوٹا تھا آج وہ خاندان لوٹنے پہ آمادہ ہے۔ مجھے جو جملہ کہنا تھا میں کہہ چکا، کربلا خاندان فاطمہ کے لوٹنے کا مقام، کربلا جناب فاطمہ کے گھر اجڑنے کی جگہ ہے، کربلا ابو طالب کے پاروں کے بکھرنے کی منزل ہے، کربلا خاندان رسالت کے اجڑنے کا مقام ہے۔ لیکن عزیزو، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا جو ادھورا رہ گیا، تم کربلا پہ روتے ضرور ہو مگر میں کہتا ہوں کہ گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، اس لیے کہ آل محمد کے خاص دن آ گئے ہیں۔ آج آپ شاہ قاسم کا تابوت آپ کے کاندھوں پہ ہوگا، جناب قاسم کا تابوت آپ کے کاندھوں پہ ہوگا، خبردار احترام ہاتھوں سے نہ جانے پائے، احترام ہاتھوں سے جانے نہ پائے۔ ایک بیوہ کی کمائی جب تمہارے سامنے آئے، یہ تابوت پتہ ہے کیوں اٹھائے جاتے ہیں؟ اس احساس کی خاطر اٹھائے جاتے ہیں کہ کربلا میں کوئی جنازے اٹھانے والا ہے۔ ہاں دوستو، ایک جملہ سنیے، کربلا کسے کہتے ہیں؟ میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ جس کی حدیں طے نہ ہو پائیں، اس کا نام ہے کربلا۔ آپ کہیں گے مولانا بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے بھی یہ پوچھا تھا، میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے کربلا سن لی؟ تو آپ نے کہا کہ مولانا اگر ایسا ہوتا تو ہم دوسری مجلس نہ کرتے۔ میں نے ذاکرین سے پوچھا کہ تم نے ساری کربلا پڑھ دی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا، اگر ہم نے ساری کربلا پڑھ دی ہوتی تو ہم دوسری مجلس پڑھنے کی ہمت نہ کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کربلا باقی ہے۔ اب جملہ سنیے گا، اگر آپ کو مجھ پہ یقین ہے، مجھے آپ پہ یقین ہے، تو اس جملے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ میں نے مورخین سے پوچھا کہ تم نے پوری کربلا لکھ دی؟ حمید ابن مسلم میرے سامنے آیا اور میں نے حمید سے پوچھا کہ حمید کیا تم نے کربلا لکھ دی؟ تو حمید کہتا ہے کہ نہیں، میں کربلا نہیں لکھ سکا۔ بشیر کہتا ہے کہ میں کربلا نہیں لکھ سکا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کربلا میں مصائب اتنی تیز چل رہے تھے کہ قلم اتنی تیزی سے نہ چل سکا۔ اے محمد کے عزاداروں، اے شاہ قاسم کا ماتم کرنے والوں، اس بات پہ جتنا رویا جا سکے رونا۔ میں نے پوچھا کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں یہ تو گن سکا کہ حسین کے جسم پر زخم کتنے لگے، یہ پتہ نہیں چلا کہ سید سجاد کے درے کتنے لگے۔ اللہ خدا تمہیں کسی لمحے لمحہ لفظ سنو، اور اس کے بعد تمہاری آوازیں تمہیں کھونی چاہیے، امام زمانہ تک پہنچنی چاہیے یہ آوازیں۔ بس جملہ سنو، وہ کہتا ہے کہ میں نے
سامنے آیا میدان ہلنے لگا. جناب عباس نے تلوار پہ ہاتھ ڈال دیا. جناب امام حسین نے کہا عباس اپنی جگہ سنبھلو, اور یہ کہہ کے مرتبہ جناب زینب سے کہا زینب بیویوں سے کہہ دے کہ قاسم کے حق میں دعا کرے. عزیزوں لیجیے میں تابوت آپ کے حوالے کرتا ہوں. راوی لکھتا ہے کہ قاسم نے جنگ شروع کر دی, لیکن اچانک سارے لشکر نے حملہ کیا. چاروں طرف سے تیر آئے, قاسم آگے بڑھتے چلے گئے. اب جو زخموں پہ زخم لگے ساری فوج ادھر آ گئی, قاسم ادھر آ گئے. اچانک گھوڑے سے گرے, آواز دی یا اللہ ادرکنی. اے چچا میری مدد کیجئے. راوی لکھتا ہے کہ ادھر حسین گھوڑے پر بیٹھ کے چلے. اب آپ جملے سنیے بتاتی کہ کسی اور طرف نہ جایا کرو, مسائل کی حقیقت تک پہنچا کرو. راوی لکھتا ہے کہ فوجوں کی ٹاپیں, گھوڑے کی ٹاپیں, قاسم کا بدن پامال ہو گیا. سن لیا آپ نے گریہ کیا. تابوت حوالے ہو تو ام فروا کا خیال کرنا. تابوت ہاتھوں پہ آئے تو جناب امام حسن کا نام لے. ممکن ہو تو ایک بیوہ کے لال کا پرسہ حق ادا کر دے. تمہاری آواز امام زمانہ تک پہنچے. بس آخری جملے. راوی لکھتا ہے کہ امام حسین مقتل میں